उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में, आप सबकी मौजूदगी में हमने कोशिश की। मेरे कुछ अजीज़ हैं जो हमें डोनेट करते हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनका ताल्लुक़ है, और कुछ पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, उनकी कंपनीज़ है जिसमें सरफ़हरिस्त ANK ग्लोबल है, नफ़र हुसैन साहब की कंपनी जिसका IT का काम सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। और उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, जूम मीटिंग, और उन्होंने कहा कि आप जंग में आगाज़ करें, जहाँ पर आपको लगे कि आपको बजट कम पड़ रहा है मैं आपको भेजूँगा। नफ़र हुसैन भाई इस अपना उस्ताद मोहतरम के बाद जिस बंदे की काविश है, नफ़र हुसैन साहब, उसके बाद ज़फ़र बाजवा साहब, चीमा साहब, और आप सब यूथ कमेटी गढ़ महाराजा, शाहिद भाई, आप सबके नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहरहाल हमने सर आगाज़ कर दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? ना तो इससे हमारा मकसद सियासत है, ना हमने लेने हैं वोट, ना बनाना है अपना नाम, ना कमाने हैं पैसे, क्योंकि ना कोई फीस है, बिल्कुल फ्री है, ना हमने करनी है सियासत। तो हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क। असद फिरदौसी की जिंदगी का सिर्फ ये मकसद है कि मुझे अल्लाह पाक इस काबिल बनाए कि मैं इस मुल्क में गुर्बत का खात्मा कर सकूं, मैं इस मुल्क की कौम को, नौजवानों को अपनी तरह खुददार बना सकूं, उनको कहूं झुको नहीं, डरो नहीं, सामने वाला जमीनी खुदा है उसकी आंख में आंख मिलाओ, और इंशाल्लाह मैं इसमें भरपूर किरदार अदा करूंगा। तो हमने इसका आगाज कर दिया। पहला ऐलान, ये पहला सिलाई सेंटर जिसका अभी कुछ देर में उस्ताद मोहतरम अपने दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह करेंगे। इसका हमारा पहले प्लान है जंग में कम से कम 20 सिलाई सेंटर हम बनाएंगे। पहला ऐलान। मेरे ख्याल थक गए हैं या गुस्सा कर गए हैं कि लड़का तो खड़ा ही हो गया। 20 सिलाई सेंटर, और ये जो इलाका जिस जगह पे आप बैठे हैं देख लें, आसपास बच्चियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, ये महरूम इलाका है। कभी ये शोरकोट के हल्के में चला जाता है, कभी अहमदपुर सियाल के हल्के में, और इसको कभी ये बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद ये एक छोटी सी रोड बनी है। और यहाँ पे ये जो वापडा है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो इमरान भाई अक्सर लेते रहते हैं और लोग इनके साथ गुस्सा भी करते हैं, तो इसको आए हुए भी मेरे ख्याल में अभी 1 से 1.5 साल हुए हैं। ये इलाका और इस तरह के वो इलाके जो दरियाई इलाके हैं, थल के इलाके हैं, वहाँ पे हम कम अज कम 20 सिलाई सेंटर बनाए, और उनमें जिन बच्चियों को मेरिट की बुनियाद पे, मैं घर आया, मैंने मस्जिद में ऐलान करवाया, हमारे घर लाइन लग गई बच्चियों की, तकरीबन को 40 के करीब बच्चियां आ गई, और हमने इस वक्त तक सिर्फ 13 एडमिशन किए हैं, जबकि 20 होने हैं, सिर्फ 13 किए हैं, बाकी को रिजेक्ट किया है। क्यों? खुद जाके उनको घर को विजिट करके कि जो ज्यादा हकदार है हम उनको इसमें दाखिला दें और उनको सिखाएं, और उसके बाद सिलाई मशीन दें। इस सेंटर में 20 बच्चियों को बिल्कुल फ्री सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाएगा और उनको सिलाई मशीन दी जाएगी। अब आगे आते हैं कि जब सिलाई मशीन दे दी जाएगी तो वो उनकी आमदन का क्या जरिया होगा? एक तो वो अपने घर में बैठ के आसपास के लोगों के कपड़े सी के 4 पैसे बनाएंगी, रिज़्क़ के हलाल कमाएंगी। दूसरा, हमारा सिलाई सेंटर जो सबसे बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट है बहावल नगर में, जिसको मैडम शाइस्ता ज़िया साहबा उसको मैनेज करती हैं, हमारी सिलाई की वो इंचार्ज हैं तमाम ब्रांचेस की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अजलास में मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और दीगर फर्म्स के साथ उनको यूनिफॉर्म सिलाई करके देते हैं। तो इन बच्चियों को जब ये एक्सपर्ट हो जाएंगी तो इनको हम उस तरफ भी लेके जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो घराने, अभी जो सूरत हाल है तो असर हाजिर में महंगाई की, बेरोज़गारी की, हम अगर अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, अच्छा मोबाइल हमारे हाथ में है, अच्छा ठंडा कमरा है जिसमें हम सो रहे हैं, तो अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारी कोई इसमें बुराई नहीं है, अल्लाह पाक की तौफीक है, उसकी अता है। उसने इम्तिहान के लिए हमें ये चीज़ें दी है कि कल को हमने अंदर जाके इस चीज़ का इम्तिहान देना है। बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ, 20 ये बनाएंगे। दूसरा बड़ा ऐलान उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में, आप सबकी मौजूदगी में करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द गढ़ मोड़ पे अहमदपुर सियाल का IT ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, जिसकी लागत 25 से 30 लाख रुपए है एक की, और सिर्फ एक नहीं, इंशाअल्लाह ताला हर तहसील में एक सिलाई अपना IT ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, शोरकोट में भी, 18 में भी, और जंग में भी। और आखिरी और बड़ा ऐलान, आप सब लोगों के ताउन से, मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने इस छोटी सी उम्र में बहुत इज्जत दे दी है, बहुत पैसा भी दे दिया है। मेरे ये जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक है, हम बहुत छोटे लोग हैं, इलाके में लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हम कोई वो बलोच नहीं है, हम सियाल नहीं है, हमारी कोई बड़ी, हम
فقیر ہیں، سمیجہ فقیر، ہمیں لوگ مانگنے والا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ خوددار لوگ ہیں، یہ بھٹوں میں کام کرتے ہیں، یہ ملوں میں کام کرتے ہیں، یہ خون پسینے کی کمائی سے پیسے کماتے ہیں، اور ان کی عزت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ اور شہرت نہیں ہے، اور میرے اس گھرانے سے تعلق ہے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میرا گھر دیکھ کے جائیں، جب میں مرنے لگوں تو آ کے دیکھ لینا کہ جو ہم اس دن دیکھ کے آئے تھے 16 ستمبر کو، اس میں اگر ایک اینٹ بھی زیادہ لگی ہو تو کہنا بڑا حرام خور تھا، گالیاں نکالنا اور اس اینٹ کو اٹھا لینا، وہ اینٹ میری نہیں ہوگی، وہ عوام کی ہوگی، اس اینٹ کو اٹھا لینا، وہ اینٹ میری نہیں ہوگی، وہ اینٹ عوام کی ہوگی۔ آخری اور بڑا اعلان، بہت جلد انشاءاللہ جتنا جلدی ممکن ہو سکا جنگ کو، اس جنگ کو جو 173 سالہ جس کی تاریخ ہے، جس کے ساتھ ہمیشہ سودیلی ماں جیسا رویہ برتا گیا، جو سرگودا سے لے کے ملتان تک پھیلا ہوا تھا اور اب 4 تحصیلوں پہ مشتمل ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کے سیاستدان، نام نہاد سیاستدان، ہر ٹینیور میں وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے، ان کے آگے پیچھے پولیس موبائل گھومتی رہی جیسے کوئی وہ پرائم منسٹر لگ رہے، انہوں کو بہت بڑا تیر مار لیا ہے، ان لوگوں نے جنگ کو کچھ نہ دیا۔ اس جنگ میں بہت جلد استاد محترم کی قیادت میں آئی ٹی یونیورسٹی دیں گے، انشاءاللہ آئی ٹی یونیورسٹی دیں گے، جنگ کا نوجوان خوددار بنے گا، جنگ کا نوجوان پڑھے گا اور آگے بڑھے گا، جنگ کے نوجوان کو کشکول کی جگہ پہ قلم دیں گے، جنگ کے نوجوان کو کشکول کی جگہ پہ ہنر دیں گے۔ ایک اور بات میری نظر پڑی ہے شہروز حاذق بھائی پہ، ان کی خدمات کو میں سراہتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا، میرے عینی شاہد ہیں شہروز بھائی اور رانا خالد بھائی، آج سے تقریباً کوئی 3 سال ہوئے ہیں شہروز بھائی جب ہم نے گڑھ مہاراجہ میں سرمنی کی تھی، میری ایک چھوٹی سی دکان تھی گڑھ مہاراجہ، میں نے اس کو ختم کیا اور یہ پروجیکٹ شروع کیا اور میڈیا میں آیا، میں نے ایک پہلی سرمنی کی تھی گڑھ مہاراجہ میں، بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں، توجہ سب کی ہے نا، باؤ میرے جال گڑھ مہاراجہ میں، پنجاب کے مختلف اضلاع سے لوگ وہاں پہ آئے، میں تقریر کر رہا تھا، شہروز حاذق بھائی بیٹھے تھے، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مائک لیا، انہوں نے سوال بھی کیا، اس بات کی تائید کریں گے، میری خواہش تھی کہ اس تقریر کو میں یہاں پہ چلاؤں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا اور آپ لوگ گرمی میں بیٹھے ہیں تو میں مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، میں شہروز بھائی کو کہتا ہوں کہ وہ اس بات کی تائید کریں گے۔ میں نے وہاں پہ تقریر کی، میں نے کہا کہ اگر کوئی غریب، کسی غریب کے ساتھ کوئی وڈیرا جاگیردار زیادتی کرتا ہے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے ساتھ جائیں گے اور اس کے حق کی آواز اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جو میں نے لائن بولی، رانا خالد صاحب اور شہروز بھائی اس چیز کی گواہی دیں گے، اس کی تائید کریں گے، میں نے کہا کہ صحافت میں میرے اوپر، توجہ کیجیے گا اب، میں نے گزارش کی کہ صحافت میں میرے اوپر اگر 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میرا خون بھی اس قوم پر معاف ہے۔ شہروز بھائی میں نے کہا، شہروز بھائی اس چیز کی تائید کر رہے ہیں، آج سے 3 سال پہلے گڑھ مہاراجہ میں جب اس کام کا آغاز کیا تو میں نے کہا کہ صحافت میں میرے اوپر 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میرا خون بھی آپ لوگوں پہ معاف ہے۔ شہروز بھائی نے مائک لیا، انہوں نے کہا کہ کل آپ کسی کے ساتھ، جہاں کی ہماری جو صحافت ہے وہ سموسوں پہ بیک جاتی ہے، کل آپ کسی کے ساتھ سموسے لے کے ایسا کر لیں گے، میں نے کہا میرا سر اپنا، میری گردن قلم کر دینا، سر تن سے جدا کر دینا، منہ پہ بیٹھے ہیں تائید کریں گے۔ اور آج 3 سال ہو گئے اور الحمدللہ وہ میرا باپ کھڑا ہے، میرے والد محترم، ان کو دیکھ لیں بزرگ جنہوں نے بیل ریڑھی چلا کے علاقے میں جا کے پوچھے 5 وقت کے نمازی، اور جنہوں نے بیل ریڑھی چلا کے حق حلال کی کمائی کھلائی ہے، اور میرے ساتھ پہلے اس بات کو وائنڈ اپ کر لوں، والد صاحب کی 2 باتیں میں لازمی کہوں گا۔ تو شہروز بھائی نے کہا، اور آج 3 سال ہو گئے ہیں اور آپ سب کے سامنے آن دا ریکارڈ اس وقت لائیو چل رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مائی کا لال آئے اور ثابت کر دے کہ اسد فردوسی نے 1 روپیہ مجھ سے خبر لگوانے کی مد میں یا خبر رکوانے کی مد میں یا انٹرویو کرنے کی مد میں لیے، ابھی لے آؤ تلوار اور میرا سر قلم کر دو۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ، اللہ پاک نے بہت دیا ہے۔ اب میں صرف 2 باتیں کروں گا۔ والد محترم میرے ساتھ صرف ایک چیز پہ ناراض ہوتے ہیں، میں مدرسے میں انہوں نے مجھے پڑھایا، تو جب میں مدرسے سے گھر آتا تھا تو میں ایک دن مجھے یاد ہے، یہ سامنے وہ ایک کنال زمین ہے، وہاں پہ کپاس لگ، معذرت میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، میں وہاں پہ وہ گوڈی کہتے ہیں ہماری جنگ کی زبان میں، سر جی وہ میں کرنے لگ گیا۔ تو ابو آئے نا گھر سامنے کھڑے سن رہے ہیں، تو امی کے پاس گئے اور میں وہاں پہ سن رہا تھا، امی کو لڑائی کرنے لگ گئے، غصہ کرنے لگ گئے کہ جی آپ نے کیوں کہا ہے اسد کو کہ وہ کام کرے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، میرے پاس آئے اور مجھ سے وہ لے لی اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے،
میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ جو ہے نا اس کو ہم کہیں کہتے ہیں جنگ کی زبان میں، یہ نہیں قلم دینی ہے۔ اور میں ہر موڑ پہ، جب میٹرک کے بعد میں نے انٹر میں ایڈمیشن لیا تھا، ابو نہیں افورڈ کر سکتے تھے، میں نے چھوڑ دیا تھا، اسلام آباد مزدوری کرنے چلا گیا تھا۔ یہ ریسنٹلی میں نے اپنی اسٹڈی کو دوبارہ سٹارٹ کیا، تقریباً 3-4 سال بعد پہلی سکیل سیکھی اور ایک چھوٹی سی دکان آگے بنائی۔ اس کے بعد دوسری چیز، میرے دوسرے استاد محترم جنہوں نے مجھے گرافکس کا کام سکھایا، سر عمار یاسر صاحب اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے کام سکھایا، اور ان سے ہم فلیکس پرنٹ کروا کے آتے تھے اور ایک سکول میں پڑھاتا تھا۔ بہرحال بہت لمبا ہو جائے گا، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں استاد محترم کا خطاب، اس کے بعد ہم افتتاح کرتے ہیں۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں۔ اس کے بعد میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور آگے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے، ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے، اور انشاءاللہ جنگ کا نوجوان پڑھے گا، اس کے ہاتھ میں ہم قلم کی جگہ پہ، کشکول کی جگہ پہ ہنر دیں گے، قلم دیں گے۔ چاچو امجد کا بہت شکریہ، میرے بھائی روح اللہ کاظمی صاحب، رائن سر صدیقی صاحب، عمر فاروق صاحب، رانا شاہد صاحب، رانا خالد صاحب، اور میرے ایک اور بہت بڑے محسن، معذرت میں پہلے نام لینا بھول گیا، سر علی امجد چودھری صاحب، جنہوں نے بغیر کسی لالچ و مطلب کے ہر وقت میری استاد محترم کی طرح رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور یہاں سے گئے بھی صحیح، تمام برانچز کا اپنا وزٹ بھی کیا اور اس کی باقاعدہ طور پر کوریج بھی کی، کیونکہ ہم جو غریب لوگ ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا کام نا کسی جگیردار کا بیٹا کرتا، کسی ایم پی ایم این اے کا بیٹا کرتا، تو یہاں پہ جو یہ اپنا انتظامات ہوئے ہیں یہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور اس میں ان گنت لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہر میڈیا والا، ہر یوٹیوبر، ہر 2 کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہاں پہ اپنا کیمرہ آن کرتا اور کہتا تاریخ میں انوکھا کارنامہ ہو گیا۔ ناظرین، آج تک ہم دیکھ رہے تھے کہ جگیردار کی اولاد سوتی تھی، آج تک ہم دیکھ رہے تھے کہ جگیردار کی اولاد ایسی کمرے میں سوتی تھی، یہاں پہ انوکھا کارنامہ ہو گیا، فلاں بڑے آدمی کے بیٹے نے تاریخ بدل دی اور یہ کام شروع کر دیا۔ بے شک اس کی الیکشن پبلسٹی ہو، اگلے دن اس کا خاتمہ ہو جائے، لیکن یہاں ایک اثر فردوسی ہے، یہاں اثر فردوسی جیسے یہاں پہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، یوتھ کمیٹی گڑھ مہاراجہ رانا خالد بھائی کے پاس میں گیا، میں نے کہا خالد بھائی میڈیا پہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے؟ فرمانے لگے اسد بھائی ہمارے جو میڈیا والے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں، ان کو جو کھانا کھلانا ہے اور 4 پیسے دینے ہیں، اسی سے ہم نے 2-4 مستحق گھرانوں کو راشن دے دینا ہے، اسی سے ہم نے مستحق گھرانوں کی مدد کر دینی ہے، تو میں اگر جو 5000 ادھر لگانا ہے اسد بھائی وہ ادھر کیوں نہ لگاؤں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو میں یہاں پہ ایک آخری پیغام دوں گا جنگ کے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو۔ اس وقت جنگ کی تقریباً تمام فلاحی تنظیموں کا کم و بیش ایک رکن میرے سامنے بیٹھا ہے، جنگ کے تقریباً تمام انفلوئنسرز اس وقت بیٹھے ہیں، اگر سارے نہیں تو آدھے ضرور بیٹھے ہیں، اس وقت لائیو چل رہے ہیں کیمرے کی آنکھ میں۔ ایک گزارش کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے، وہ یہ کہ جنگ کے لیے مہربانی کر لیجئے، تھوڑا سا تعاون کر لیجئے گا ان لوگوں کا جو اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد اپنے لیے جینا نہیں ہے۔ آپ ان کو، میں ایک اور جملہ اکثر کہتا ہوں، استاد محترم کا جملہ ہے، میں اس کو استاد محترم کی موجودگی میں دہرا دیتا ہوں کہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہمیں سراہیے نہیں، ہمیں سمجھیے، ہمیں سراہیے نہیں، داد نہ دیجئے، آپ کی داد سے ہم زیادہ کام بھی نہیں کریں گے، اور تو زیادہ تو شاید کر لیں لیکن تھوڑا نہیں کریں گے۔ اسد فردوسی کے دل میں جو جذبہ ہے، اسد فردوسی کے سر میں صاحبزادہ کاشف سلطان صاحب کا ہاتھ ہے، اسد فردوسی نہیں رکے گا، اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے گا اور عوام کی فلاح کے لیے لڑے گا۔ لیکن خدارہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنگ کی عوام کو بچا لیجئے، جگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہو چکا، اس کو اب آگے نہ بڑھنے دیجئے، جو بھی عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے اس کا ساتھ دیجئے اور اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ اور آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، استاد محترم کا پروجیکٹ خاتم الانبیاء ہاسپٹل اینڈ ٹراما سینٹر، جن جن لوگوں کے علم میں ہے وہ تو پہلے جانتے ہیں، جن کے علم میں نہیں ہے ان کو بتا دوں، جنگ کا ایک انقلابی پروجیکٹ ہے، اور اس کا استاد محترم نے آغاز کیا، اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے، اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ اب اس کے اوپر آخری بات توجہ کیجئے، اس کے اوپر کچھ لوگ، وہ لوگ جن کو اب میں گالی نہیں دینا چاہتا، جن کا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تربیت پہ مجھے انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ ان لوگوں نے تنقید شروع کی۔ کسی نے کہا جی کہ یہ صحیح لوکیشن پہ نہیں بن رہا، کسی نے کہا کہ اس چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔
توجہ ہے نا سب کی. ایک میری طرح کا غریب نوجوان تھا, وہ سمجھیے گا وہ اس طرح کے چھوٹے سے پسماندہ علاقے میں رہتا تھا, وہ کسی بڑے شہر چلا گیا. بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں, آخری بات میاں صاحب آپ کی موجودگی میں, وہ بڑے شہر میں چلا گیا. اس نے ایک لالٹین لی, اس نے ایک وہاں پہ روشنی نہیں تھی, بجلی نہیں تھی, اس نے لالٹین لے آیا ایک, اور اس نے اپنے گھر میں جلا دی. توجہ ہے نا سب کی. بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں, آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. اس کے بعد افتتاح, اور پھر کھانا سب کے لیے بنایا ہوا ہے, سب کھا کے جائیں گے, کوئی کھانا کھائے بغیر نہ جائے. وہ گیا شہر میں, اس نے ایک لالٹین لے کے آیا. وہ نوجوان ایک لالٹین لے کے آیا, اس نے رات کو اپنے گھر میں جلائی. اس کے گھر میں ہوئی روشنی, توجہ سب کی ہے نا, اس کے گھر میں ہوئی روشنی. ہمسایوں نے دیکھا میرے گھر میں اندھیرا, تیرے گھر میں روشنی کیوں؟ میرے خیال میں توجہ نہیں ہے. اگر توجہ ہے تو تالیاں بجا دیں. عالم دین نہیں ہوں, ذاکر نہیں ہوں, بہت بڑا مقرر نہیں ہوں, بس کوشش کر رہا ہوں کہ استاد محترم کے سامنے میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں 2-4 جملے بولوں. بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں. ہمسایوں نے دیکھا ہمارے گھر میں اندھیرا, تیرے گھر میں روشنی کیوں؟ توجہ کیجئے گا, اب ان کے پاس 2 آپشن تھے. پہلا یہ کہ سفر کر کے جنگل کا کاٹیں, سفر دریا کو کراس کریں, شہر میں جائیں, لالٹین لے کے آئیں. اس کے لیے مشقت ہوگی, اس کے لیے محنت ہوگی, اس کے لیے ان کو اپنا سکون جو ہے وہ برباد کرنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا, خرچہ کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات, وہ قائل ہیں, اور ان کو اپنی قائلی کو ایک بار سائیڈ پہ رکھ کے شہر جا کے لالٹین لینی پڑے گی. اور ناظرین کرام, دوسرا آپشن تھا کہ اس کی بجھا دو. کیا بات ہے, ویل ڈن. ان کے لیے یہی آسان تھا, اور انہوں نے دوسرے کی بجھا دی. تو یہ وہ لوگ ہیں جب ایک کشتی نہیں بنی تھی, اور آخری بات بنانے کے لیے ایک میرے جیسا انقلابی نوجوان, جس کے سر پہ استاد محترم جیسے انقلابی رہنماؤں کا ہاتھ تھا, وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا میں ایک ایسی چیز بناؤں گا جو پانی پہ تیرے گی. میں ایک ایسی فائنڈ اپ کر رہا ہوں, میں ایک ایسی چیز بناؤں گا چاچو امجد جو پانی پہ تیرے گی. انہوں نے کہا واہ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, دس از امپاسبل, ناممکن ہے. آج تک کسی نے کوئی ایسی چیز بنائی ہی نہیں جو پانی پہ تیر سکے. پانی پہ تو جو چیز ہم پھینکتے ہیں وہ تو ڈوب جاتی ہے, تم کیسے ایسی چیز بنا لو گے؟ اس نے ہمت نہیں آ رہی. ناظرین کرام, وہ آگے بڑھا. ناظرین اکثر ویڈیو میں کہہ دیتے ہیں تو اچھا جی, وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک کشتی بنانے پہ کام شروع کر دیا. استاد محترم سر حاجی منیر صاحب, اس نے کشتی بنانے پہ کام شروع کر دیا. اس نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور کشتی بنا لی. وائنڈ اپ کر لوں, جب اس نے کشتی بنا لی تب کہنے لگے اب یہ چلا نہیں سکے گا. پہلے کہہ رہے تھے یہ بنا نہیں سکے گا, ایسی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی جو پانی پہ تیرے. اب کہتے ہیں یہ چلا نہیں سکے گا. ایک دوسرے کے گھر میں جاتا ہے, دوسرا تیسرے کے گھر میں جاتا ہے, چوک چوراہوں میں ایک دوسرے کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آ, تو نے بات سنیے. وہ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر کاشف سلطان خاتم الانبیاء ڈرامہ سینٹر بنا رہے, جنگ کی تاریخ میں کسی نے نہیں بنایا, کیسے بنا سکتا ہے؟ تو وہ کس طرح سے کشتی بنا سکتا ہے؟ جب بن گئی تو کہنے لگے کس طرح سے تیرے گی, یہ تو ڈوب جائے گی. ہنس رہے تھے اس کے اوپر, اس کے حوصلے پست کر رہے تھے. اس نے پانی میں چھوڑی, وہ تیر گئی. اب جب تیر گئی تو کہنے لگے تھوڑی سی آگے جا کے ڈوب جائے گی. ناظرین کرام, وہ چل گئی, وہ نہیں ڈوبی. اس پہ بھی انہوں نے چپ نہیں کی, اور آخر پہ انہوں نے ایک بات کی کہ اس نے بنا تو لی ہے, اب میں مانوں اس کو اپنا باپ کی دریا کے درمیان میں بریک لگا کے دکھا. یہ معاشرے کے وہ منحوس لوگ ہیں, یہ معاشرے کا وہ منحوس کردار ہے جو نہ خود کچھ کرتے ہیں, نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں, نہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں, نہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, نہ ان کو مالی سپورٹ تو بہت دور اخلاقی سپورٹ بھی نہیں کرتے. ہمیں ان سے ڈرنا نہیں ہے, ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور استاد محترم کی نگرانی میں, ان کی سرپرستی میں, ظفر باجوہ صاحب کی, چیمہ صاحب کی, آپ صاحب کی قیادت میں ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اب جنگ بدلے گا, اب جنگ کا ہر نوجوان پڑے گا, اب جنگ کا ہر بے روزگار نوجوان جس کو ہم آئی ٹی سکل سکھائیں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں
बड़ी महफिल में कह रहा हूँ, मुझे एक नौजवान दे दें जो कायल न हो, जो सुस्त न हो, जो बड़े ख्वाब देखता हो, जो बड़ा सोचता हो, और उसके पास ज्यादा नहीं सिर्फ मैट्रिक पढ़ा हो, और 6 महीने वो मुझे दे दे। 6 महीने के बाद अगर उसकी कमाई कम से कम 30,000 न हुई तो 30,000 उसको मैं हर महीने दूंगा। आप सबकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, मेरे घर आ जाना, कहना असद में हमने आपको लड़का दिया था वो नहीं कमा रहा, ओ भाई कमाने की तरफ आओ। बांग्लादेश कहाँ निकल गया, हमारा हमसाया मुल्क कहाँ निकल गया, चांद से होके आ गया, सूरज पे जाने की तैयारी कर रहा है, समंदर में जा रहा है। पिछले दिनों G20 इजलास हुआ जिसमें वहाँ पे दुनिया की 20 बड़ी मईशतें वहाँ पे बैठी सर जोड़ के, और माहिरीन के मुताबिक, आलमी माहिरीन के मुताबिक आने वाले 5 सालों में इंडिया दुनिया की 3री बड़ी मईशत बन जाएगा। तो हम कहाँ खड़े हैं? आखिर पे मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो कोई भी इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ कर रहा है उसको कम अज कम अप्रिशिएट कीजिए, हमें अप्रिशिएट न कीजिए। वो साहबजादा साहब का जुमला उस्ताद मोहतरम का कि हमें सराहिए नहीं, हमें समझिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल। वेल डन, बहुत खूब, वेल डन फिरदौसी।